अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम असरफ बानी ख़ान है और आज हम सक्सेसफुल पेरेंटिंग पे बात करेंगे। ये हमारी तीसरी चौथी गुफ्तगू है और आज हम बात करेंगे मेंटल डायमेंशन की, यानी कॉग्निटिव फंक्शन की हम बात करेंगे। अब ये कॉग्निटिव फंक्शन जो है वो दरअसल एक मेंटल डायमेंशन है जिस पे हम बात करेंगे। अब आज का जो ज़माना है वो चूँकि कंप्यूटर का ज़माना है, तो मैं कोशिश करता हूँ कि आपको कॉग्निटिव फंक्शन या ब्रेन जो है वो उसको आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। ब्रेन जो है वो हार्ड ड्राइव है और माइंड जो है वो एक डेटा वेयर हाउस है। इसमें अनकॉन्शियस माइंड है, जेनेटिक मेमोरी है। जेनेटिक मेमोरी वो मेमोरी होती है जो एक शख्स अपने पेरेंट्स की तरफ से, जो पेरेंट्स का एक्सपीरियंस होता है, कोई बहुत ज़्यादा ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस है, बहुत ज़्यादा ख़तरनाक एक्सपीरियंस है, वो एक्सपीरियंस जो है वो बच्चों में मुंतकिल होता है, तो वो जेनेटिक मेमोरी है। जब हम डेटा मार्ट की बात करते हैं तो वो सबकॉन्शियस माइंड है और फिर रैम जो है वो करंट मेमोरी है, कॉन्शियस माइंड है। सबकॉन्शियस माइंड 30,000 टाइम्स मोर पावरफुल देन द कॉन्शियस माइंड, और ये जो है इसका मतलब ये है कि सबकॉन्शियस माइंड जो है वो ज़्यादा पावरफुल। अब हम कॉग्निटिव फंक्शन की बात करेंगे। कॉग्निटिव फंक्शन जो है वो सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन है, ये प्रोग्रामिंग है और इसको इस तरीके से हम एक्सप्लेन कर सकते हैं कि अगर एम एस ऑफिस है तो एम एस ऑफिस में जो काम हो सकता है, यानी एम एस वर्ड में या एक्सेल में जो काम हो सकता है, वो काम यानी फोटोशॉप पे नहीं हो सकता या एस पी एस एस पे नहीं हो सकता। तो हमें ये समझने की ज़रूरत है कि हमें बच्चे के अंदर एक ऐसा थॉट स्ट्रीम पैदा करने की ज़रूरत है जो आप चाहते हैं या जो माशरे के हिसाब से दुरुस्त हो। तो ये थॉट्स आप क्रिएट करेंगे, उसके अंदर क्यूरियोसिटी होनी चाहिए, किसी चीज़ को जानने की सलाहियत होनी चाहिए, जुस्तजू होनी चाहिए, इंक्विजिटिवनेस होनी चाहिए, और फिर ये उसके अंदर इमेजिनेशन होनी चाहिए कि क्या कुछ हो सकता है, क्या कुछ किया जा सकता है। यानी पहले जो ज़माने में जैसे हम चांद की बुढ़िया कहते थे, तो लोगों ने चांद को देखा और उसके बाद उनके अंदर ये ख्याल आया कि चांद पे जाना चाहिए। फिर एक वक्त आया जब लोग चांद पे गए। ये 1969 की बात है, जुलाई 1969, और पहला शख्स जो चांद पे गए वो नील आर्मस्ट्रॉन्ग थे, आपको मालूम होगा ये बात। और तो इमेजिनेशन के बाद जो नेक्स्ट चीज़ है वो क्रिएटिविटी है। यानी इमेजिनेशन ये है कि चांद है तो चांद पे कैसे जाया जाए, और कैसे जाया जाए तो वो क्रिएटिव है कि आप पहले जहाज़ बनाइए, उसके बाद फिर आप जो है वो रॉकेट बनाइए, और फिर स्पेसशिप बना चाहिए होना चाहिए, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो ये चीज़ जो है वो बच्चों के अंदर बहुत ज़रूरी है। अब एक थॉट स्ट्रीम पैदा करें बच्चे के अंदर, और वो थॉट स्ट्रीम जो है फिजिकल, इमोशनल, मेंटल, सोशल और स्पिरिचुअल होना चाहिए। फिजिकल में प्लेजर आता है कि थॉट स्ट्रीम अगर प्लेजर है, तो मिसाल के तौर पर अगर बच्चे को आप डिनर बाहर कराते हैं, आउटसाइड लंच कराते हैं, और एंड ही इज़ वेरी मच प्लीज्ड, तो उसके अंदर एक ऐसा थॉट स्ट्रीम होगा कि डिनर जो है वो बाहर करना ज़्यादा बेहतर है। तो अगर कभी वो बाहर मिसाल के तौर पर किसी एक महीने में अगर वो बाहर नहीं गया, तो वो बहुत ही डिससेटिस्फाइड फील करेगा, अनहैप्पी फील करेगा। तो ये जो चीज़ है ये आपको समझने की ज़रूरत है कि बच्चे को अंदर क्या चीज़ आप इंडक्ट करेंगे ताकि वो उसी स्ट्रीम पे सोचना शुरू कर दे। इमोशनल पे लव है, इफेक्शन है, यानी माँ बाप को कितना प्यार करना चाहिए, कैसे प्यार करना चाहिए, उसका एक्सप्रेशन कैसा होना चाहिए, जो दूसरे रिश्तेदार हैं उनको कैसे प्यार करना चाहिए, उसका क्या एक्सप्रेशन होना चाहिए, एंड सो ऑन। मेंटल में मेनली मटेरियल चीज़ें आती हैं, जैसे मनी है और मटेरियल बिलोंगिंग है। तो अगर आप बच्चे को मनी माइंडेड बनाना चाहते हैं तो आप बिल्कुल उसके अंदर मनी की एक जो चीज़ है वो उसके अंदर इंडक्ट कीजिए कि भाई पैसा ही जो है वो सब कुछ है, एंड सो ऑन। मैं इससे एग्री नहीं करता वैसे, लेकिन कुछ लोग हैं जो कहते हैं कि साहब आज के दौर में जो पैसा है वही सब कुछ है। मैं इससे एग्री नहीं करता। अगर आप एग्री करते हैं, अगर आप अपने बच्चे को समझते हैं कि भाई उसको मनी माइंडेड होना चाहिए और पैसा ही सब कुछ है, आप उसको करें। मेरी तरफ से ये मशवरा नहीं है। सोशल में रिलेटिव्स हैं, फ्रेंड्स हैं, किसके घर जाना है, किसके घर नहीं जाना है, कितनी दफ़ा जाना है, कितनी दफ़ा नहीं जाना है, किसके साथ कैसा बिहेव करना है, एंड सो ऑन। तो अगर आप खुद बहुत ज़्यादा सोशल हैं और बच्चों को साथ लेकर के जाते हैं, तो बच्चा भी सोशल हो जाएगा। स्पिरिचुअल में अगर आप मुसलमान हैं तो आप नमाज अगर पढ़ते हैं तो बच्चे को नमाज सिखाइए आप।
5 وقت کا نمازی بنا دیجیے. جب وہ نماز پڑھے گا تو نماز سے اور قرآن سے ریلیٹڈ اور بہت ساری چیزیں وہ جو ہے وہ پریکٹس کرے گا، یعنی وہ جھوٹ نہیں بولے گا اینڈ سو آن. قرآن پڑھے گا یا اس پہ عمل کرے گا وغیرہ وغیرہ. مورل میں یہی باتیں ہیں کہ جو جھوٹ نہیں بولنا چاہیے، اور ایک مورل چیزیں ہیں کہ کسی کو دھوکہ نہیں دینا چاہیے، غیبت نہیں کرنی چاہیے. یہ چیزیں ہیں، آپ اس کو سیکھے گا وہ. اگر ماں باپ جو ہے وہ غیبت کرتے ہیں تو بچہ بھی غیبت کرے گا. تو یہ آپ سمجھ لیجئے کہ دوسروں کی برائی نہیں کرنی چاہیے. یہ جو ہے وہ مورل سے بہت گری ہوئی چیز ہے. ایتھیکل میں جو چیزیں آتی ہیں وہ یہ آتی ہیں کہ صاحب آپ جیسے آپ ایک جاب کرتے ہیں تو جاب میں آپ کتنا ٹائم دیتے ہیں، جس قسم کی آپ جاب کرتے ہیں اس میں کوئی آپ پرسنل کام تو نہیں کرتے، آپ رشوت تو نہیں لیتے اینڈ سو آن. تو وہ جو چیزیں ہیں وہ ایتھیکل ہے. آپ کتنے ایتھیکل ہیں اور آپ کتنے ایتھیکل اپنے بچوں کو بنانا چاہتے ہیں وہ آپ پہ منحصر ہے. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ رشوت لینا بہت اچھی بات ہے، آپ اپنے بچوں کو سکھائیے. لیکن میں اس سے ایگری نہیں کرتا. میں سمجھتا ہوں کہ رشوت نہیں لینا چاہیے، اور بچے کو یہ بات سکھانے کی ضرورت ہے کہ رشوت نہیں لینا چاہیے. کوگنیٹو ڈائمنشن کی بات کرتے ہیں، کوگنیٹو ریزوننس، ڈیزوننس اینڈ سو آن. ریزوننس وہ چیزیں ہیں کہ جو میوزیکل انسٹرومنٹس ہیں وہ ایک ساتھ جب پلے ہوتے ہیں تو وہ ایک ریدم پیدا کرتا ہے، ایک سر پیدا کرتا ہے، ایک لے پیدا کرتا ہے، جو کہ جو سنگر ہے اس کی آواز جو ہے وہ اس کے ساتھ میچ کرتی ہے. ڈیزوننس جو ہے وہ ایک ساتھ اگر وہ پلے نہیں ہوتے، اگر وہ آگے نیچے پیچھے ہو جاتے ہیں تو وہ جو ہے وہ ڈیزوننس ہے. جو میں نے ابھی آپ کو تھاٹ اسٹریم کی بات کی، تو اگر تھاٹ اسٹریم صحیح ہے تو پھر تو ٹھیک ہے. لیکن اگر آپ نے بچے کو مثال کے طور پر نماز سکھایا، سچ بولنا سکھایا، اور اس کے بعد پھر آپ نے گھر میں ایک دفعہ ذکر کیا کہ بھئی میں نے رشوت لیا ہے، تو جو تھاٹ اسٹریم، اسپریچول تھاٹ اسٹریم آپ پیدا کر رہے تھے اس میں ایک گیپ آ گیا. ایسا نہیں ہونا چاہیے. اسی طریقے سے اگر کوگنیٹو کی ہم بات کریں تو کوگنیٹو میں ریڈنگ جو ہے وہ ایک ہیبٹ ہونا چاہیے. ہر شخص کی، ہر بچے کی ریڈنگ ہیبٹ ہونی چاہیے، اور اس کو آپ بکس لا کر کے دیجئے تاکہ وہ جو چیز جس ٹاپک پہ وہ بات کرتا ہے، جیسے ہسٹری ہے تو ہسٹری میں آپ کے جو کنٹری ہے وہ کنٹری کی ہسٹری اس کو معلوم ہونا چاہیے اینڈ سو آن. تو وہ جب ہسٹری پڑھے گا تو اس کی کنٹری کی ہسٹری، اس کے جو رولرز ہیں، جو کنگز کوئنس ہیں، ان کے بارے میں جب معلوم ہوگا تو اس کو بہتر طریقے سے وہ چیزیں یاد رہیں گی. اور یہ جو ریزوننس ہے اور ڈیزوننس ہے یہ آرکیسٹرا پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. آرکیسٹرا جیسے میں نے کہا کہ ایک ساتھ جو میوزیکل انسٹرومنٹس بجتے ہیں وہ آرکیسٹرا ہے، اور جب وہ پلے ہوتے ہیں، جب وہ آرکیسٹرا پلے ہوتا ہے تو ایک سمفنی کریٹ ہوتا ہے. سمفنی جو ہے وہ ایک ردم ہے، ایک لے ہے، اس کو ہم سمفنی کہتے ہیں. تو یہ چیزیں جو ہیں وہ معلوم ہونا چاہیے. تھاٹس جو ہے وہ سنکرونائزڈ ہونے چاہیے. سنکرونائزیشن کا مطلب یہ ہے کہ جو بھی چیز، جو بھی ٹاپک آپ نے سلیکٹ کیا، جتنے کام ہوں گے وہ اسی ٹاپک سے ریلیٹڈ ہوں گے. یعنی اس پرٹیکولر، خاص طور پر اس پرٹیکولر مومنٹ پہ یا اس پرٹیکولر ایپیسوڈ پہ. جیسے اگر ابھی ہم نے آپ سے ہسٹری کی بات کی، آپ کو کہا کہ صاحب آپ اگر ہسٹری ہے تو جب ہسٹری کی بات ہے تو ہسٹری کی بات ہوگی. جو تھاٹس ہیں پھر وہ سنکرونائزڈ ہوں گے. اب وہ ہسٹری پاکستان کی ہے، انڈیا کی ہے، بنگلہ دیش کی، جہاں کی بھی. تو یہ چیزیں جو ہے آپ کو سمجھنے کی ضرورت ہے. اسی طریقے سے اگر سائنس کی بات ہو رہی ہے اور سائنس میں اگر کار کی بات ہو رہی ہے تو جو کار کی بات جب ختم ہو جائے اس کے بعد آپ کوئی اور بات کریں، درمیان میں کوئی بات نہ کریں. تو سنکرونائزیشن جو ہے وہ تھاٹ کی ہونی ضروری ہے، اور اگر ایسا ہوگا تو وہ چیزیں زیادہ بہتر طریقے سے سمجھ میں آتی ہے. اب میں کچھ اس قسم کی مثالیں جو انکویزیٹو اور کیوریسٹی کے حوالے سے میں نے یہاں پہ آپ کو بتانا چاہتا ہوں. خاص طور پر بچپن کے حوالے سے میں بتانا چاہتا ہوں. تھامس الوا ایڈیسن کا نام میں نے اس پہ یہ لکھا ہے، اور یہ
ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ 1,000 سے زیادہ ان کے پاس پیٹنٹس تھے رجسٹرڈ ان کے نام پہ، اور اسی وجہ سے میں نے ان کا نام سلیکٹ کیا۔ بچپن میں جب ایک دفعہ یہ جا رہے تھے، میں چھوٹے چھوٹے ان کے اسٹوری سناتا ہوں، جا رہے تھے تو انہوں نے دیکھا کہ ایک درخت میں جو شہد کا چھتا لگا ہوا ہے، اور اس میں شہد، لوگوں نے بتا دیا کہ اس میں جو ہے وہ شہد ہے۔ تو ان کے دل میں یہ خیال آیا کہ اگر شہد ہے تو اگر نیچے سے میں سوراخ کر دوں گا تو شہد نیچے گرنا شروع ہو جائے گا، ٹپکنا شروع ہو جائے گا۔ تو انہوں نے جناب ایک چھڑی لیا، اور چھڑی لے کر کے اس پہ سوراخ کرنے کی کوشش کی، اور نیچے منہ کھول کر کے کھڑے ہو گئے۔ لیکن آپ کو جیسا کہ پتا ہے کہ شہد تو گرے گا نہیں، اور شہد نہیں گرا۔ لیکن ہوا یہ کہ وہ جو ہنی بیز تھیں، وہ انہوں نے اس کا پیچھا کیا، اور پیچھا کر کے رگیتے رگیتے اس کو لے کے چلے گئے۔ بعد میں یہ ایک تالاب میں انہوں نے چھلانگ لگا دیا، لیکن اس کے باوجود ان کو شہد کی مکھیوں نے خاصا کاٹا اور زخمی کیا، ان کو بعد میں بخار آ گیا۔ اسی طریقے سے ایک کھیت تھا، دھان کا کھیت تھا۔ دھان کا کھیت جب پک گیا تو سارے فصل جو ہے وہ گولڈن کلر کے ہو گئے۔ انہوں نے دیکھا کہ یار یہ تو بڑی زبردست چیز ہے، اور اگر اس میں آگ لگا دیا جائے تو کیا ہوگا۔ انہوں نے ایک ماچس لیا، آگ لگا دیا، پورا کھیت دھان کا جل گیا۔ اور وہ کھیت ان کے والد کے دوست کا تھا۔ والد کے دوست نے آ کر کے والد سے شکایت کی کہ بھئی آپ کے بیٹے نے ایسا کام کیا۔ پٹائی وٹائی ہوئی، لیکن جو بات میں بتانے کی کوشش کر رہا ہوں وہ ان کی کیوریوسٹی ہے اور انکویزیٹیونیس ہے کہ اگر ایسا کریں گے تو کیا ہوگا۔ ایک اور اسٹوری سناتا ہوں میں۔ ان کے والد سے انہوں نے ریکویسٹ کیا کہ میں چونکہ ایکسپیریمنٹس کرتا ہوں تو مجھے ایک لیب چاہیے۔ ان کی گاڑی کا جو گیراج تھا وہ والد صاحب نے ان کو دے دیا کہ اچھا ٹھیک ہے تم اس میں اپنا لیب بناؤ۔ بنا لیا لیب۔ اب لیب بنانے کے لیے ان کو بہت ساری چیزیں چاہیے، کہ کیمیکل بھی انہوں نے کہا کہ بھئی کیمیکل بھی چاہیے۔ بازار گئے جناب، کیمیکل کی دکان پہ گئے، انہوں نے دیکھا ایک پاؤڈر ہے، اس کے اوپر لکھا ہوا ہے سڈلس پاؤڈر۔ اچھا پوچھا کہ بھئی یہ کیا چیز ہے، اور کہ بولا یہ جو ہے یہ گیس بناتا ہے۔ بولا ٹھیک ہے، وہ پاؤڈر لے کر کے آ گئے۔ پھر انہوں نے یہ سوچا کہ اگر یہ پاؤڈر میں کسی کو کھلا دوں تو اس کے پیٹ میں گیس بنے گا، اور جب گیس بنے گا تو وہ اڑنا شروع ہو جائے گا۔ جب وہ اڑنا شروع ہو جائے گا میں اس کی ٹانگ پکڑ لوں گا، میں بھی اڑنا شروع کر دوں گا۔ یہ آئیڈیا ان کو بڑا فیزیبل لگا کہ میں اڑتا چلا جاؤں گا۔ انہوں نے دوپہر کے وقت اپنے نوکر کو بلایا چھت پہ، جو کہ ان سے ایج میں 2-4 سال بڑا تھا۔ چھت پہ لے کر کے گئے اپنے نوکر کو، اور ان کو کہا نوکر کو کہ یہ تم پاؤڈر کھاؤ۔ وہ کھا لیا اس نے، دوستی تھی دونوں میں تو کھا لیا اس نے۔ اور اب یہ انتظار کرتے رہے کہ یہ نوکر اڑے گا تو اس کی ٹانگ پکڑ لوں گا، لیکن نوکر اڑا نہیں۔ اس کے پیٹ میں شدید درد ہوا، درد سے لوٹ پوٹ ہو گیا۔ اس نے جا کے ان کے والد سے شکایت کر دی کہ صاحب ایسا ایسا ہوا، اور پٹائی پڑی ان کو۔ جو بات میں بتانے کی کوشش کر رہا ہوں وہ یہ کہ بڑے انکویزیٹو مائنڈڈ تھے، اور انہوں نے بڑے سارے کام کیے۔ اس کی تفصیل میں یہاں پر نہیں بتاؤں گا، اس لیے کہ وہ بہت لمبی کہانی ہو جائے گی۔ نیکسٹ جو ہے وہ کرسٹوفر کولمبس کی بات میں آپ کو بتاؤں گا، کہ کرسٹوفر کولمبس جو ہے وہ بنیادی طور پر یہ اٹیلین تھے، اور اس کے بعد جب ان کی عمر 16 سال تھی تو انہوں نے مچھیرے سے بنیادی طور پر فشنگ کرتے تھے ان کی پیرنٹس، اور والد صاحب اور ان کے جو چچا تھے یہ لوگ فشنگ میں جاتے تھے سمندر میں۔ تو جب 16 سال کی ان کی عمر تھی تو انہوں نے کہا کہ مجھے بھی جانا ہے، لے کے چلے گئے جناب۔ والد صاحب اور چچا جو تھے ان کو ساتھ لے لیا۔ ہوا یہ کہ سمندری طوفان آ گیا، اور طوفان میں ان کی جو کشتی تھی وہ ڈوب گئی، اور ان کے والد اور ان کے چچا کا بھی انتقال ہو گیا، دوسرے لوگوں کا بھی انتقال ہو گیا۔ یہ چونکہ جوان تھے اور بہت اچھے تیراک تھے تو یہ بچ گئے، اور یہ انہوں نے جا کر کے پورتگال کے لسبون شہر کے سمندر کے ساحل میں جا کر کے انہوں نے ان کو پہنچے۔ یہ جب یہ پہنچے تو بے ہوش ہو گئے۔ جب آنکھ کھلی لوگوں سے پوچھا کہ بھئی یہ کون سا شہر ہے، لسبون شہر ہے، تو وہاں ان کے ایک بھائی رہتے تھے، اس بھائی کے پاس چلے گئے۔ اس کے بعد ان کو خیال آیا کہ بھئی یہ جو ہے یہ مارکو پولو کی ٹریول اسٹوری انہوں نے پڑھنی شروع کر دی، اور پھر ان کو خیال آیا کہ اگر میں بھی
کوئی اس قسم کا کام کروں تو بڑا اچھا رہے گا. انہوں نے جو ہے وہ پرتگیز گورنمنٹ سے اپروچ کیا اور انہوں نے انکار کر دیا. اس کے بعد لوگوں نے مشورہ دیا، یہ 1492 کی بات ہے، لوگوں نے مشورہ دیا کہ تم اسپین چلے جاؤ. اسپین میں اس زمانے میں جو ہے وہ مسلمانوں کی شکست ہوئی تھی اور وہ جشن منانے کا پروگرام بنا رہے تھے. تو انہوں نے کہا کہ وہ جو ہے وہ وہاں پہ جو بادشاہ ہیں فرڈیننڈ اور ان کی جو ملکہ ہیں ایزابیلا، تم جا کے ان سے ریکویسٹ کرو، لیکن تم فرڈیننڈ کے پاس مت جانا، وہ بہت سخت آدمی ہے، تم ایزابیلا سے یہ بات کرنا. انہوں نے ٹھیک ہے، چلے گئے جناب. انہوں نے ایزابیلا سے بات کی اور اس کے بعد ان کو پرمیشن مل گئی. اور ایزابیلا سے پوچھا کہ آپ کو کیا چاہیے تم کو. انہوں نے کہا کہ صاحب ہمیں 3 جہاز چاہیے اور یہ چاہیے وہ چاہیے، وہ ساری چیزیں ایزابیلا نے ان کو دے دیے، پہنچ گئے. اور اس طریقے سے وہ امریکہ انہوں نے دریافت کیا. ایک چھوٹی سی میں آپ کو اسٹوری بتاتا ہوں، اسی کے سے لنکڈ ہے وہ، کہ جب وہ کولمبس امریکہ فتح کر کے واپس آئے ڈسکور کر کے، تو ان کے دوستوں نے ان کو پارٹی دی اور یہ ہوٹل میں چلے گئے. ریسٹورنٹ میں جا کر کے بیٹھ کر کے انتظار کر رہے تھے ڈنر کے لیے کہ ایک دوسرے ٹیبل پہ کچھ اور لوگ بیٹھے ہوئے تھے. انہوں نے کہا کہ بھئی یہ وہ کون سا مشکل کام ہے، ایک جہاز لیا، سیدھے چلے گئے اور جا کر کے ایک جگہ جو ہے وہ دیکھ لیا اور اس کے بعد واپس آ گئے، یہ کون سا مشکل کام ہے، یہ میں بھی کر سکتا ہوں. یہ بات کولمبس نے سن لیا. کولمبس نے ویٹر سے کہا کہ ایک انڈا لے آؤ اور ساتھ میں ایک ٹی اسپون لے آنا، چمچ. بولے ٹھیک ہے، لے آیا جناب. اس کے بعد تھوڑی دیر انہوں نے وہ ٹرائی کرتے رہے اور پھر اس کے بعد وہ انڈا لے کر کے وہ ان دوستوں کے پاس گئے جو کہہ رہے تھے کہ صاحب یہ بہت آسان کام ہے. انہوں نے کہا کہ دیکھیے میں بہت دیر سے یہ کوشش کر رہا ہوں کہ یہ انڈے کو میں کھڑے کرنے کی کوشش کر رہا ہوں لیکن یہ ہو نہیں رہا ہے، آپ ذرا میری ہیلپ کریں گے پلیز. تو اب ظاہر ہے انڈا تو کھڑا نہیں ہو سکتا ٹیبل کے اوپر، وہ نہیں ہوا. تو دوستوں نے اس کو برا بھلا کہنا شروع کر دیا، تم کیسے بیوقوف آدمی ہو، انڈا کبھی ہو سکتا ہے ٹیبل پہ کھڑا نہیں ہو سکتا ہے، بالکل بیکار بات ہے. اسپون تھا ان کے پاس، انڈے کے جو باٹم ہے نیچے کی طرف تھوڑا سا اسپیس ہوتا ہے. انہوں نے وہ ٹی اسپون سے ہلکے ہلکے انڈے کے نیچے حصے میں انہوں نے مارا تو انڈا وہ دب گیا وہاں پہ. انہوں نے کھڑا کر دیا. انہوں نے کہا کہ دیکھیے کولمبس اسی طریقے سے امریکہ دریافت کیا تھا. یعنی جو پہلی دفعہ جو بات ہے، یہ جو پہلی دفعہ کام کرنے کا ہے، تو وہ ایک آدمی جب کرتا ہے تو وہ کام بہت آسان لگنے لگتا ہے. تو آپ جو بات میں بتانے کی کوشش کر رہا ہوں وہ یہ کہ اگر آپ کا بچہ کسی بھی موضوع کے اوپر کوئی بات کرے تو اس کو اگنور مت کریں آپ، اور اس کو آپ ایکسپلور کریں کہ یہ کس طریقے سے اس کو فیزیبل بنایا جا سکتا ہے اینڈ سو آن. اب ہم مارکونی کی بات کریں گے. مارکونی جو ہے وہ ہرٹس کا ایک اسٹوری پڑھی انہوں نے اخبار میں، اور انہوں نے کہا کہ صاحب یہ جو وائرلیس جو ہے وہ پہلی دفعہ ایکسپلین کیا ہرٹس نے، تو یہ آیا اور پھر اس کو ٹرائی کرنے کی کوشش کی. ایک کمرے میں یہ رہے اور دوسرے کمرے میں ان کی ماں کو انہوں نے رکھا اور ایک وائر سے کنیکٹ کر کے انہوں نے کوشش کی کہ آواز جو ہے وہ وائرلیس کے ذریعے، سوری کارڈ نہیں لگایا، وائرلیس کے ذریعے انہوں نے اپنی ماں سے کانٹیکٹ کرنے کی کوشش کی دوسرے کمرے میں، اور یہ کامیاب ہو گئے الٹیمیٹلی. جب یہ کامیاب ہو گئے تو یہ انہوں نے اپنے والد صاحب سے کہا کہ مجھے اس کا سپورٹ چاہیے، میں بنانا چاہتا ہوں. یہ لوگ گئے اٹالین گورنمنٹ کے پاس تو انہوں نے انکار کر دیا کہ نہیں تو ہم تو یہ نہیں سپورٹ کریں گے آپ کو. ان کی جو والدہ تھیں وہ برٹش تھیں، تو یہ پھر انگلینڈ پہنچ گئے. ان کی ماں جو ہے وہ بیٹے کو لے کے انگلینڈ پہنچ گئی اور انگلینڈ کی گورنمنٹ سے انہوں نے اپروچ کیا کہ بھئی ایسا ایسا معاملہ ہے اور ہمارے بیٹے کو آپ سپورٹ کریں. وہ لوگ تیار ہو گئے اور الٹیمیٹلی ان کو سپورٹ کیا، اسپانسر کیا. اور جب یہ کامیاب ہو گئے تو بی بی سی جو ہے وہ انہوں نے ایک کمپنی بنائی جس کا نام رکھا بی بی سی. اس میں 50% شیئر مارکونی کا تھا، 50% برٹش گورنمنٹ کا تھا. اور جب مارکونی کی فیملی کی ڈیتھ ہو گئی تو برٹش گورنمنٹ نے اس کا جو رائٹ تھا وہ پرچیز کر لیا. یہ بات میں آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں، آج وہ ان کو نوبل پرائز ملا پھر 1909 میں ایٹ دا ایج آف 35. یہ بات میں آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں کہ ان کے ماں باپ نے ان کی جو کوشش تھی، ان کی جو کیوریوسٹی تھی، انکویزیٹرنس تھا، اس کو نیگلیکٹ نہیں کیا، اس کو ڈسکارڈ نہیں کیا، اس کو انکریج کیا. اور انکریج کرنے کے بعد الٹیمیٹلی آپ دیکھیے کہ وہ ایک بہترین سائنٹسٹ پروف ہوئے ورلڈ کے لیے.
अब हम बात करेंगे राइट ब्रदर्स की, विल्बर राइट और ऑरविल राइट। और जैसा कि आपको मालूम है कि ये बुनियादी तौर पर इन्होंने साइकिल की दुकान खोली थी, बाद में साइकिल रिपेयर करते थे, बाद में इन्होंने साइकिल जो है वो असेंबल करना शुरू किया और उसका मुख्तलिफ पार्ट्स जो है वो लेके आते थे, साइकिल असेंबल करके बेचते थे। और इनका भी जो आइडिया था वो यही था उस ज़माने में। जो लोग इस किस्म के एक्सपेरिमेंट्स करते थे वो लिलेंथल थे, एक फ्रेंच, और वो एक थे लॉर्ड विलियम लैंगली, वो भी फ्रेंच थे। तो ये लोग करते ये थे कि ग्लाइडिंग करते थे, और ग्लाइडिंग भी जो है वो पहाड़ पे चढ़ते थे ये, और पहाड़ पे चढ़ करके वो वहाँ से जंप लगाते थे, तो अल्टीमेटली फिर वो नीचे आ जाते थे। तो ये फिर इनके जहन में, यानी और राइट ब्रदर्स के जहन में ये बात आई कि ये तो ग्लाइड करते हैं, ऊपर से नीचे जंप लगाते हैं, लेकिन जो बर्ड्स हैं वो फ्लाई करती हैं, तो ज़मीन से ऊपर फ्लाई करती हैं। तो उन लोगों ने एक्सपेरिमेंट किया और उन्होंने कहा कि एक मोटर होना चाहिए और इस किस्म का उसका जो है वो विंग्स होना चाहिए, और फिर अल्टीमेटली वो कामयाब हुए। और जैसा कि आपको मालूम होगा कि 1913 में वो इन्होंने जहाज़ या जो भी ग्लाइडर भी था एक तरह से, वो जहाज़ उन्होंने डिस्कवर किया। और एक मज़ीद इंटरेस्टिंग बात यह है कि उसी वक्त ये फ्रेंच में एक एग्ज़िबिशन हुआ था, फ्रांस में, पेरिस में। और उस एग्ज़िबिशन में जब ये लोग गए तो एक और साहब भी मौजूद थे जो इन्होंने ये चीज़ बना, इस किस्म की चीज़ बनाई थी। लेकिन दोनों में फ़र्क ये था कि इनका जो जहाज़ था उसने ज़्यादा ट्रैवल किया, ज़्यादा फासला, लिहाजा ये क्रेडिट इनको मिल गया, और जो फ्रेंच साइंटिस्ट थे वो उनको ये क्रेडिट नहीं मिला। अलेक्जेंडर की बात हम करते हैं तो ये एट द एज ऑफ 21 इन्होंने अपना जो है फर्स्ट कॉन्क्वेस्ट शुरू किया, और इन्होंने सबसे पहले ईरान को फ़तह किया, और उसके बाद ये फ़तह करते चले गए। 21 साल की उम्र में इन्होंने ये काम शुरू किया, इन्हें जंग जदल शुरू किया। और 13 साल की उम्र में, ये देखिए एक बड़ी लंबी लिस्ट है, इसको इन्होंने फ़तह किया, जिसमें टर्की है, सीरिया है, लेबनान है, इजिप्ट है, इराक़ है, ईरान है, अफ़गानिस्तान है, इंडिया है, ये सारे कंट्रीज़ हैं। जो बात मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ वो ये कि अर्ली एज में लोगों ने बहुत बड़े बड़े काम किए, और अगर 21 साल की उम्र में या 20-22 साल की उम्र में कोई शख्स एक काम करता है तो उसकी तरबियत उससे बहुत पहले हो रही होती है। तो आपके जो बच्चे हैं वो जब अपने टीन एज में हों तो उनको आप मज़ीद इनक्रेज करें इस किस्म के काम करने के लिए। ज़हीरुद्दीन बाबर को आप जानते हैं कि वो कौन थे, और मुग़ल सल्तनत के पहले बादशाह थे। जब इनकी उम्र 11 या 12 साल थी तो इनके वालिद का इंतकाल हो गया, और उसके बाद जो है वो इनके चचा और इनके मामू में इस बात पे लड़ाई शुरू हो गई कि तख्त किसके पास जाएगा। तो इनकी वालदा ने देखा कि भाई ये जो है लड़ाई शुरू हो गई है मेरे भाई और मेरे शौहर के भाई में, तो बेहतर ये है कि हम अपने बच्चे को, जो कि असल में जो वारिस है उसको वो हक़ नहीं मिल रहा, तो वो रूपोश हो गई अपने साथियों को लेकर के। फिर बाद में ये जो है अपने इनके जो दूसरे साथी थे वफादार, उसमें और भी ज़्यादा तादाद बढ़ा करके इन्होंने काबुल फ़तह किया जब इनकी उम्र 21 साल थी। बाद में काबुल फ़तह करने के बाद फिर ये पंजाब आए, और पंजाब आने के बाद फिर वो इंडिया में दाखिल हुए, और 1526 में एट द एज ऑफ 43 ये जो है ये इन्होंने हिंदुस्तान के बादशाह बन गए, और 47 ईयर्स की एज में इनकी डेथ हो गई। तो ये भी जो है वो 21 साल की उम्र में, यानी 12 साल की उम्र से इन्होंने ये वारफेयर की तरबियत शुरू की, और 21 साल की उम्र में इन्होंने काबुल फ़तह कर लिया। स्टीव जॉब्स को आप जानते हैं, एप्पल के जो इन्वेंटर हैं या डिस्कवरर हैं। उन्होंने जो है वो एप्पल डिस्कवर किया 1966 में, इन्वेंट किया या डेवलप किया, जो भी आप कह लें, और उनकी उम्र उस वक्त 21 साल थी। और ये बिल्कुल नया कॉन्सेप्ट था, इससे पहले जो कंप्यूटर मौजूद था, जो इसमें मेन फ्रेम था, मिनी फ्रेम था, एंड सो ऑन, तो उसमें जो चीज़ें थीं, आईबीएम ने ये चीज़ें डेवलप की थी, तो उसमें जो चीज़ें थीं वो उसमें फ़ॉन्ट्स नहीं थे, और कोई कोई डिज़ाइनिंग या ग्राफिक नहीं बन सकता था। लेकिन जब स्टीव जॉब ने एप्पल बनाया तो वो उसमें
فونٹس انہوں نے بہت سارے ڈالے، اور اس میں جو ہے وہ گرافک ڈیزائننگ، اس زمانے میں گرافک ڈیزائننگ کے لیے ایپل میکنٹوش استعمال ہوتا تھا، اور وہ بہت چلا، بہت ہائی پرائز پہ بیچتے تھے یہ. یعنی کہ اگر عام آئی بی ایم کی کمپیوٹر کی قیمت اگر پی سی کی 50,000 ہے، تو ایپل میکنٹاش کی قیمت 1 لاکھ روپے ہوتی تھی. یعنی 1:2 کا فرق تھا. جو بات اگین جو میں بتانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ یہ جو 21 سال میں جو کام انہوں نے کیا ہے، یہ اچانک انہوں نے نہیں کیا، بلکہ اس سے پہلے ان کی اس قسم کی تربیت ہو رہی تھی. تو جو تھنکنگ ہے وہ انکنونشنل ہونا چاہیے، اور آؤٹ آف دا باکس سوچنے کی ضرورت ہے. اور اگر آپ ایسا کریں گے تو وہ چیز جو ہے وہ کامیاب ہوگی. اور پھر اس کے بعد پھر انہوں نے آئی پاڈ ڈیولپ کیا، اور پھر اس کے بعد اور دوسری چیزیں بھی انہوں نے ڈیولپ کی. بل گیٹس کی بات کرتے ہیں. بل گیٹس جو ہے وہ انہوں نے آپ کو معلوم ہے کہ مائکروسافٹ جو ہے وہ انہوں نے ڈیولپ تو نہیں کیا، لیکن ہی از دا اونر آف مائکروسافٹ. اس میں کہتے ہیں کو فاؤنڈیڈ کیا، لیکن کو فاؤنڈیڈ ایکچولی نہیں کیا تھا. پال ایلن نے مائکروسافٹ ڈیولپ کیا تھا، اور بل گیٹس نے اس کو پرچیز کیا تھا. لیکن یہ اس وقت ان کو جو ایج تھی ان کی وہ 20 سال تھی، اور پال ایلن جو تھے وہ 22 ایئرس کے تھے. تو یہ جو بات میں بتانے کی اگین کوشش کر رہا ہوں وہ یہ کہ یہ سب ارلی ایج کی میں نے مثالیں لی ہیں، کہ ارلی ایج میں بچے کامیاب ہوتے ہیں اور بڑے بڑے کام کرتے ہیں. تو آپ اپنے بچے کو انڈر اسٹیمیٹ نہیں کریں. اس کے اندر بڑی صلاحیت ہوتی ہے یا ہو سکتی ہے، اور اس کو آپ پراپر طریقے سے گروم کریں تاکہ وہ آگے چل کے ایک بہتر سٹیزن بن سکے. گوگل کی جو سی ای او ہے لیری پیج کی ہم بات کرتے ہیں، اور سرجے برن کی بات کرتے ہیں. یہ انہوں نے 1998 میں انہوں نے اسٹیبلش کیا، اور ان کی جو اس وقت ایج تھی اور وہ 25 تھی. آپ جانتے ہیں گوگل کیا چیز ہے، وہ آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں. میرے لیے آج بھی یہ بڑا فیسینیٹنگ ہے کہ جو چیز میں گوگل پہ ٹائپ کرتا ہوں فوراً اس کا جواب آ جاتا ہے. یہ کیسے ہے؟ یہ میں بہت سارے کمپیوٹر ایکسپرٹ سے پوچھا کہ یار یہ بتاؤ کہ یہ کیسے ہوتا ہے. کسی نے مجھے اس کا پراپر صحیح جواب نہیں دے سکے. نکولا ٹیسلا کی ہم بات کرتے ہیں. نکولا ٹیسلا جو ہے انہوں نے آپ کو معلوم ہوگا کہ اے سی میں جو الیکٹریسٹی ہے اس میں دو کرنٹس ہوتے ہیں. ایک ڈی سی کرنٹ ہوتا ہے ڈائریکٹ کرنٹ، اور دوسرا ہوتا ہے الٹرنیٹنگ کرنٹ. تو جو توماس الوا ایڈیسن نے جو چیز ایجاد کی تھی الیکٹریسٹی، اس کا جو کرنٹ تھا وہ ڈی سی کرنٹ تھا. اور پھر اسی زمانے میں جو ہے وہ نکولا ٹیسلا نے انٹروڈیوس کیا الٹرنیٹنگ کرنٹ الیکٹریسٹی انٹروڈیوس کیا. تو یہ دونوں میں خاصا ٹسل تھا، اور ایڈیسن نے ہمیشہ یہ کوشش کرتے رہے کہ ٹیسلا کی جو ایجاد ہے یا اس کی جو ڈیولپمنٹ ہے اس کو انڈرمائن کیا جائے، اور ڈی سی کرنٹ جو ہے اس کے اوپر زیادہ کام ہو. لیکن الٹیمیٹلی ایسا نہیں ہوا، اور الٹیمیٹلی ٹیسلا جو تھے وہ کامیاب ہوئے، اور یہ کام انہوں نے 31 سال میں کیا تھا. اور بعد میں یہ جو آپ دیکھتے ہیں کہ جو موٹر ہے یا پنکھا ہے یا اس قسم کی جو چیزیں ہیں، تو ٹیسلا کوائل جو ہے وہ بھی انہوں نے ڈیولپ کیا، جس کی وجہ سے بھی الیکٹریسٹی کا جو فنکشن ہے وہ اور بہتر ہو گیا. بعد میں جو ہے لارنس بریگ نے ٹیسلا کے نام سے اور دوسری چیزیں ڈیولپ کی. تو اس کے بعد پھر آپ کو معلوم ہے کہ وہ آج جو ہے وہ ٹیسلا ایک کار کے طور پر بھی ٹیسلا کار اویلیبل ہے. تو یہ بنیادی طور پر جو کانسیپٹ تھا ٹیسلا کا، اس کو لارنس بریگ نے امپلیمنٹ کیا، اور اس کے بعد یہ کام کیا. تو اگین آپ دیکھیے گا کہ ان لوگوں کی جو ایج ہے وہ ایک کی 25 ہے، دوسرے کی 35 ہے، 31 ہے. اور یہ ساری مثالیں جو میں نے دی ہیں وہ اسی وجہ سے دی ہیں کہ آپ اپنے بچے کو انڈر اسٹیمیٹ نہ کریں، اس کو نیگلیکٹ نہ کریں، اور جو بھی اس کی بات وہ کرتا ہے اس کو آپ ویلیو دیں، اور کوشش کریں کہ اس کی بات پہ جتنا آپ کر سکتے ہیں اس کو سپورٹ اتنا سپورٹ کریں. ساتھ میں آپ یہ بھی دیکھیے گا کہ جتنے اسپورٹس مین ہیں یہ تمام کے تمام انٹرنیشنل ٹیم میں جو شامل ہوتے ہیں وہ انڈر 19 کی ٹیم سے آتے ہیں. یعنی انڈر 19 میں پہلے وہ پلے کرتے ہیں، اور اس کے بعد وہاں سے جو ٹاپ اسکورر ہوتا ہے وہ شفٹ ہوتا ہے انٹرنیشنل ٹیم میں. تو ان کی ایج بھی 19-20 ایئرس یا بعض کی اس سے بھی کم ہوتی ہے. تو آپ دیکھیے گا کہ جو اسپورٹس کے حوالے سے جو اس قسم کے کامیاب اسپورٹس مین رہے ہیں، کرکٹر ہے، فٹ بالر ہیں، یا
ہاکی پلیئر ہیں، جو بھی لوگ ہیں، تو ان کے پیرنٹس نے ان کو انڈرسٹیمیٹ نہیں کیا، یہ لوگ کھیلتے رہے اور اس کے بعد یہ کامیاب ہوئے۔ تو اس سلسلے میں جو بات میں بتانا چاہتا ہوں وہ یہ کہ اپنے بچے کو کریٹیو بنائیے، اور کریٹیو بنانے کے طریقے کیا ہیں۔ جب بچہ آپ کا چھوٹا ہے، مطلب مراد یہ ہے کہ لیس دین 3 ایئرس ہے یا اراؤنڈ 3 ایئرس ہے، تو اس کو اسٹوری ٹیلنگ ہونی چاہیے۔ آپ اس کو کہانیاں سنائیے، اور کہانیاں جو ہے وہ بڑی کریٹیو اور بڑی امیجنیٹو ہونی چاہیے، اور جتنا زیادہ امیجنیٹو ہوگی بچے کا جو امیجنیشن ہے وہ اتنا زیادہ کریٹیوٹی کی طرف جائے گا۔ جب بچے نے تھوڑا بہت پڑھنا شروع کر دیا تو اس کو اسٹوری بک خرید کے لائیے آپ، اور اسٹوری بک خرید کر کے لائیے، اور اس کے بعد اس کو خود پڑھیے، اور اس کو اس کے ساتھ بیٹھ کے پڑھیے، تاکہ اس کو پتہ چلے کہ کس طریقے سے ریڈنگ ہوتی ہے۔ اور جب آپ بچہ اسٹوری ریڈنگ شروع کر دے اور کرنا شروع کر دے، تو پھر اس کو آپ اسٹوری کریٹ کرنے کی تربیت دیجیے۔ اسٹوری کریٹ کیسے کیا جائے گا؟ مثال کے طور پر آپ نے ایک پیراگراف کسی اسٹوری کا بتایا، بے شک وہ آپ کہیں اور سے لے کر کے بتائیں، اگر آپ کے پاس اتنی کریٹیوٹی نہیں ہے، کسی دوسرے بک سے لے کر کے آپ ایک پیراگراف اس کو سنا دیں یا بتا دیں، اور پھر کہیں کہ اس کو کنٹینیو کرو، اس کو کمپلیٹ کرو، اینڈ سو آن۔ تو ریڈنگ ہیبٹ آپ کے بچے کے اندر بہت زیادہ ہونے چاہیے، اور اس کے بعد پھر اس کو ایکسپیریمنٹس کرنا سکھائیے، مختلف قسم کے جو ایکسپیریمنٹس ہیں وہ آپ کرنا سکھائیے، اور اس سے آپ کے بچے کے اندر جو انٹرسٹ ہے وہ بڑھے گا، اور اس کا جو انٹرسٹ لیول ہے بڑھے گا، تو اس کا آئی کیو بھی بڑھے گا، اس کا جو کوگنیٹیو فنکشن ہے وہ زیادہ بہتر ہو جائے گا۔ اور اپنے بچے کو کوشش کریں کہ وہ پاورفل ہو۔ پاورفل سے مراد یہ ہے، پاور کی دو قسمیں ہیں، ایک پاور آف اتھارٹی ہے، پاور آف نالج ہے۔ پاور آف اتھارٹی جو ہے وہ تو بیوروکریٹک ہے اور سوشل ہیرارکی ہے، مطلب ایک آدمی اگر پولیس میں ایس پی ہے تو وہ اتھارٹی رکھتا ہے، پاور رکھتا ہے، اتھارٹی اس کو دی گئی ہے، ڈیلیگیٹ کی گئی ہے۔ اسی طریقے سے جو ایک مجسٹریٹ ہے یا ایک جج ہے، اس کے پاس بھی ایک پاور ہے، اس کو اتھارٹی دی گئی ہے گورنمنٹ کی طرف سے اور واٹ ایور۔ لیکن جو پاور آف نالج ہے وہ آپ پاور آف اتھارٹی اپنے بچے کو نہیں دے سکتے، یعنی بچے کی عمر جو ہے وہ 10 سال ہے، 12 سال ہے، 15 سال ہے، 20 سال ہے، آپ اس کو کوئی جاب نہیں دے سکتے، اور جاب میں آپ اس کو سینئر پوزیشن پہ اپوائنٹ نہیں کر سکتے، لیکن آپ اس کو پاور آف نالج دے سکتے ہیں۔ پاور آف نالج آتا ہے ریڈنگ سے۔ جتنا زیادہ بچہ ریڈ کرے گا، ریڈنگ ہیبٹ اس کی جتنی اچھی ہوگی، اس کو پاور آف نالج ملے گا، اور جب اس کو پاور آف نالج ملے گا تو وہ نالجبل ہوگا، اور پھر لوگ اس کے پاس آئیں گے پوچھنے کے لیے کہ بھئی یہ کام کیسے ہوگا، یہ بتاؤ۔ اس کی مثال اس طریقے سے ہے کہ ایک ڈاکٹر ہے، اور ڈاکٹر جو ہے وہ اگر کسی پیشنٹ کینسر اسپیشلسٹ ہے اور اس نے کسی پیشنٹ کو کہہ دیا کہ اس پیشنٹ کو کینسر ہے، تو پورے گھر میں ماتم شروع ہو جاتا ہے کہ بھئی اس کو کینسر ہو گیا ہے۔ کوئی اس کے پاور کو چیلنج نہیں کرتا، پاور آف نالج کو کوئی چیلنج نہیں کرتا۔ تو یہ چیزیں ایسی ہیں جو آپ اپنے بچے کے اندر انڈکٹ کر سکتے ہیں، اور اگر آپ اس کو پاور آف نالج دیں گے تو میں نے ایسی بے شمار لوگ دیکھے ہیں جو جن کے پاس بڑے سینئر قسم کے لوگ جاتے ہیں۔ میں دیکھا ایک صاحب کے پاس ایک گریجویٹ تھے ایک صاحب، لیکن ان کی بڑی نالج تھی۔ تو جو جس کمپنی میں وہ کام کرتے تھے، اس کمپنی میں بڑے ہائیلی کوالیفائڈ یعنی پی ایچ ڈی لیول کے لوگ جو ہے وہ آتے تھے، حالانکہ وہ آدمی بڑا جونیئر بھی تھا اور اس کی کوالیفیکیشن بھی اتنی زیادہ نہیں تھی، لیکن لوگ آتے تھے ان کے پاس پوچھنے کے لیے۔ تو پاور آف اتھارٹی جو ہے وہ ڈیلیگیٹ کی جاتی ہے، اور پاور آف نالج جو ہے وہ ایکوائر کیا جاتا ہے، یعنی حاصل کیا جاتا ہے۔ تو ان دونوں میں فرق ہے۔ آپ پاور آف اتھارٹی اپنے بچے کو نہیں دے سکتے، لیکن پاور آف نالج دے سکتے۔ چلتے چلتے میں ایک اور بات آپ کو بتا دوں کہ یہ تمام جو میں نے آپ کو ایگزامپل دی ہیں پچھلے سلائڈس میں، اس میں نے اسٹار کا ذکر کیا ہے، اور اسٹار کا ذکر میں نے اس لیے کیا ہے کہ آپ یہ دیکھیے کہ کون سا اسٹار زیادہ ڈائنامک ہوتا ہے، زیادہ کریٹیو ہوتا ہے، اور اگر آپ سے آپ کے بچے کا اسٹار اس سے ملتا جلتا ہے تو آپ اس کو بھی اس طریقے سے گروم کر سکتے ہیں۔ تھینک یو سو مچ۔